अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे लीडर हैं जो वफाकी वज़ीर दाखिला और प्लानिंग भी रह चुके हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में दो बड़े मसले हैं, अमन व अमान की सूरत हाल और मईशत। ये दोनों उमूर पर महारत रखते हैं और बराह रास्त इन मामलात से आला दर्जे पर मुंसलिक रह चुके हैं। वो इन मामलात पर फैसला साज भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के MNA और आप समझ लें कि एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ हैं। आप समझ ही गए होंगे, एहसन इकबाल साहब। सब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और नाजरीन, कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों को तंबीह भी दी है। तो उम्मीद है कि मामलात जो हैं वो सही तरीके से सुलझा पाएगी ये हुकूमत। एहसन इकबाल साहब, अगर हम सियासत के हवाले से बात करें और APC के हवाले से बात करें जो मुनक्कद होने वाली थी, मगर अब ये खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद इसको डिले कर लें, तो अपोजिशन की जितनी भी बड़ी जमातें हैं उनके टॉप लीडरशिप नहीं गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, जरदारी साहब ने कह दिया, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। तो फिर आप क्या समझते हैं कि इस APC का क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें तमाम पार्टीज़ का शामिल होना ज़रूरी है और जो भी उनका डेलीगेशन वहाँ पे शरीक होता है वो अपनी लीडरशिप के मैंडेट के साथ आता है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो अभी पूरी तरह सियासी सरगर्मियों का आगाज़ नहीं कर पाए। वो बहुत ज़्यादा शेकन है, ख़ास तौर पे जिन हालात में उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ और उन्हें अपनी अहलिया के साथ आखिरी वक्त मौजूद होने से महरूम रखा गया उस मौके से, तो उसका बहुत गहरा असर है उनके ऊपर। लेकिन इंशाल्लाह जल्द आहिस्ता आहिस्ता वो सियासी सरगर्मियाँ भी शुरू करेंगे। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि बाज़ मीडिया के हलकों ने गैर ज़रूरी तवक्कुआत APC के साथ बांध दी हैं। हम इस बात को बार बार वाज़े कर चुके हैं कि ना ही हमारा ये इरादा है और गालिबन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी ये कह चुकी है कि ना ही वो ये चाहती है कि इस हुकूमत को जो बहुत तेज़ी के साथ अपनी गलतियों के पहाड़ तले दब रही है, हम इसको सियासी शहीद बनने का मौका दें। तो आप ये कह रहे हैं कि यू विल हैव अ वेट एंड सी पॉलिसी? देखिए, हम अपना जो किरदार है अपोजिशन जमातों का उसे मज़ीद मौसर करेंगे ताकि जो डैमेज ये मुल्क को कर रहे हैं उसको हम कम से कम कर सकें। लेकिन हम यकीनन नहीं चाहते कि ये हुकूमत वक्त से पहले किसी भी गैर फितरी तरीके से निकाली जाए जिससे कि ये अपनी नाकामियां हमारे ऊपर फेंक दें और कहें जी साजिश हुई थी, हमने तो आसमान से तारे तोड़ के लाने थे। एक दफ़ा वो सारे सुहाने ख्वाब जो इन्होंने तब्दीली के नाम पे, नए पाकिस्तान के नाम पे लोगों को दिखाए थे, वो एक एक करके रेज़ा रेज़ा होने ज़रूरी हैं ताकि कौम आइंदा किसी ऐसे धोखे में ना आए, कौम आइंदा किसी ऐसे ना तजुर्बेकार लीडर के पीछे ना लगे कि जिसने अपनी जिंदगी में एक दिन हुकूमत नाम की चीज नहीं देखी। सवाल ये है कि आपको क्या खदशा है, जिस तरह के हुकूमत समझती है कि जी गैर फितरी तरीके से उनको निकाला जाएगा, इसका कोई खदशा है कि ऐसे हो सकता है? देखिए, गैर फितरी ये भी तरीका है ना कि अपोजिशन जमातें मिलकर वक्त से पहले एक एजिटेशन कर दें, मुल्क को मफलूज कर दें, एक ऐसे हालात पैदा कर दें जिससे हुकूमत का चलना अमलन नामुमकिन हो जाए। PTI ने ऐसा किया था। PTI ने हमें गैर फितरी तरीक़ों से निकालने की कोशिश की थी। जो धरने दिए गए 2014 में, फिर 2016 में, वो उस पूरे जमहूरी अमल को डीरेल करने की एक कोशिश थी। तो हम उस किस्म का कोई इरादा नहीं रखते। हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल के ज़रिए ही ये नाकाम हो और अगर तब्दीली आनी है तो वो खुद एक ऑर्गेनिकली आए जब ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाए। नहीं, जिस तरह आपने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने दिए और वो चाहते थे कि एक तरीके से आपकी हुकूमत जो है वो चली जाए, तो फिर कौन हुकूमतों को गिराता है या संभालता है, ये सवाल लोग पूछना चाहते हैं। क्योंकि PTI अकेली तो नहीं चाहती थी कि शायद आपकी हुकूमत चली जाए और आप भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपकी बात से तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि जो हुकूमत गिराने और बनाने वालों के पीछे जो हाथ होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं।
دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ریاستوں کے اندر میڈلنگ انٹرنیشنل سطح پہ ایک جیو اسٹریٹجک پس منظر میں کی جاتی ہے. اس کے لیے بین الاقوامی لابیز بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے ملک کے اندر بھی ایسے لابیز ہوتی ہیں جو اپنے سیاسی ایجنڈاز کے لیے کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں امریکہ کا جو صدارتی انتخاب ہے وہ تک محفوظ نہیں رہا, اور اس کے بارے میں جو رشین انفلوئنس ہے اس پہ امریکہ کے اندر ابھی تک تنازع ہے کہ کس حد تک ان کا الیکشن فیئر اینڈ فری تھا. تو اس وقت ہمارے خطے میں بھی بہت سے مفادات کا ٹکراؤ ہے, اور اس وجہ سے ہمارے جمہوری عمل پہ اور ہمارے مستقبل پہ پاکستان کے حوالے سے بہت سارے خطرات ہیں جو منڈلا رہے ہیں, اور ہمیں بہت ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ بین الاقوامی حلقے ایسے ہیں جو پاکستان کو ایک ان گورنیبل اسٹیٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ کون سے بین الاقوامی حلقے ہیں احسن صاحب؟ آپ تو انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں, وہ کون سے بین الاقوامی حلقے ہیں؟ جو پاکستان دشمن لابیز ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے اس کی ایٹمی صلاحیت برقرار رہے, اور ٹھیک ہے آپ کا اشارہ ہندوستان کی طرف ہے, ہمسایہ ملک. ٹھیک اوکے جی ہمسایہ ملک بھی ہے, اور پھر خود مغربی ممالک کے اندر بھی ایسی لابیز موجود ہیں جو بہت ہاکس پہ مشتمل ہیں, ان کا ایجنڈا بہت ہاکش ہے اور وہ اس حوالے سے اپنے ایجنڈے کو چھپاتی نہیں. لہٰذا ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ اس ملک کا مستقبل صرف ایک مضبوط جمہوریت کے ساتھ ہے, اور اگر ہم جمہوری عمل کو کمزور کریں گے, جمہوری قیادت کو کمزور کریں گے, تو پاکستان کا دفاع کرنا بہت ایک چیلنجنگ کام بن جائے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں حسن اقبال صاحب, مگر جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا جمہوریت کو مضبوط کرنے میں. آج جو ان کی خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے, اور لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, میں صرف آپ کی اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی, مگر عام لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب چپ کیوں ہیں؟ پھر جو ایک رومر فیکٹری ہے کہ جی NRO ہو رہا ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, یا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ اس کو پھر ایک طریقے سے تقویت دیتی ہے, ہوا دیتی ہے. دیکھیے یہ بات مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت کے تقاضے ہوتے ہیں. جب الیکشن نہیں ہوا تھا, الیکشن سے پہلے ہم ایک کیمپین موڈ میں تھے, ہم بھی اپنے انتخابی حلقوں میں صبح سے لے کے رات گئے تک حلقوں میں سیاست کرتے تھے, جلوس کرتے تھے, جلسے کرتے تھے, تقاریر کرتے تھے. اب جب الیکشن ختم ہو گیا ہے تو وقت بدل گیا ہے. اب اگر میرے حلقے میں بھی جا کے آپ کسی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ خاموشی ہے, وہ تو صبح شام جلسے کرتے تھے, اب ایک دم کدھر چلے گئے, اب ہم اجلاس میں آ گئے ہیں. تو اس لیے نواز شریف صاحب نے جب الیکشن سے پہلے کیمپین موڈ میں تھے, بہت تیز ایکٹیویٹی کی, لیکن اب ایک نئی حکومت جیسے بھی سلیکٹ ہو کر آئی یا لائی گئی وہ موجود ہے, اور ہم ایک نئے مرحلے میں ہیں جہاں میں حکومت کو یہ موقع آپ نے کہا کہ اس وقت ان کو ایک صدمہ ہے, it's quite understandable کہ صدمہ ہوگا, مگر کب تک پھر وہ عملی سیاست کے اندر آئیں گے؟ چونکہ آج انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ان کا جو مستقبل ہے سیاست کے اندر وہ ختم ہو گیا ہے. یہ فواد چودھری صاحب تو لوگوں کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو جنرل مشرف جیسے عامر لوگوں کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکے, تو پھر فواد چودھری صاحب تو بہت ہی اس حوالے سے کمزور ہیں. یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ کون ان کے دلوں پہ راج کرتا ہے, کس کی قیادت کو, کس کے ویژن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کی عوام یا نواز شریف صاحب سے آج بھی پاکستان کے چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا چہرہ تو نواز شریف صاحب کا ہے. جی بالکل, پاکستان مسلم لیگ نون کا نہ صرف چہرہ بلکہ ان کی قیادت, ان کا ورثہ, اس نے مسلم لیگ نون کو طاقت دی ہے, اس نے مسلم لیگ نون کو ایک عوامی جماعت بنایا ہے. کراچی سے اور گوادر سے لے کے گلگت اور پشاور تک اگر آپ جائیں تو ہر مسلم لیگ نون کا کارکن نواز شریف صاحب کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتا ہے. کہ وہ کب عملی سیاست کے اندر پھر واپس آئیں گے؟ کچھ آپ لوگوں کی ان سے بات ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ دیکھیں گے آپ بہت جلد, یہ چند ہفتوں کی بات ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی انسان کو صبر عطا کرتے ہیں, اور وقت بھی ایک ہیلر ہوتا ہے. وہ اس صدمے سے انشاءاللہ نکل بھی رہے ہیں, اور مکمل طور پہ نکل کے ان کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. دیکھیے اس سے بڑی
کیا ثبوت وہ دے سکتے ہیں کہ اپنی نہایت ہی پیاری اہلیہ جن کے ساتھ ان کا تعلق ایک مثالی تھا، انہیں بستر مرگ پہ وہ چھوڑ کے اپنے وطن واپس آ گئے تاکہ پاکستان کے اندر کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ وہ فرار اختیار کر گئے ہیں قانون سے یا اپنے ملک سے؟ تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کا اس سے بڑا تو کوئی ٹیسٹ پاس نہیں کرنا۔ دوسرے سوال کے اوپر آ جاؤں، چونکہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے مذاکرات بھی کیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک حد تک آپ کے ساتھ چلتی ہے مگر پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے الیکشن کے اندر وہ پیچھے ہٹ گئے، پھر صدر کے الیکشن میں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے کچھ تو ان سے بات کرتے ہوئے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ پورے طریقے سے آپ سے آ کے ہاتھ نہیں ملاتے، ان کی کیا مجبوری ہے؟ دیکھیے اس میں تو جی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہی بہتر بتا سکتی ہے، لیکن یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ مکمل طور پہ ان کا تعاون حاصل کریں۔ وہ آپ کو کچھ بتاتے ہوں گے احسن صاحب کو، آپ کی جب آپس میں بات چیت ہوتی ہوگی تو آپ کو کچھ بتاتے ہوں گے کہ کیوں نہیں ہم پورے طریقے سے آنا چاہ رہے، وہ ہمیں تو بتاتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں۔ جو ان کی نیگوشیٹنگ ٹیمز ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں وہ تو فرینکلی کوئی ایسا جواب نہیں ہمیں دے پاتے کہ جو اس بات کو مکمل طور پہ آنسر کر سکے۔ یہ غالباً ان کے اپنے انٹرنل پارٹی کے فیصلے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضرور اس میں آگے بھی اب چل رہے ہیں جیسے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو بلاول بھٹو کی لیڈرشپ ہے اسے ایک سلور لائننگ سمجھتا ہوں۔ اب تک جو میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے ان کے اندر اپنی والدہ کی جو ایک پولیٹیکل سوچ ہے اور ایک جو تھوڑی سی آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کی سٹریک ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ احسن صاحب آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کر دی اور میچورٹی کی بات کر دی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مگر اگر ہم جو ایک تنازع کھڑا ہوا ہم نے پچھلے دنوں کے اندر دیکھا، اس کے اوپر بہت بات ہوئی کہ یہاں کا جو آئی جی اسلام آباد ہے اس کا جو تبدیل کرنا تھا وہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے ذریعے روک لیا۔ پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مفلوج ہو جائے، وہ حکمرانی نہ کر پائے اور بیوروکریسی کرے۔ تو آپ کی حکومت کا بھی مور اور لیس تو یہی موقف تھا۔ وہ میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اب فواد چودھری صاحب نعرہ لگائیں گے ووٹ کو عزت دو، لیکن وہ رک گئے پیچھے، الیکشن کی بات کر کے رک گئے۔ تو پھر ان کی بات تو درست ہے نا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوری رویوں کا اظہار نہیں کریں گے اور جمہوری عمل کو کمزور کریں گے اور اپنے سے علاوہ دیگر جمہوری قیادت کو کمزور کریں گے اور پورے جمہوری نظام کو ڈسکریڈٹ کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو جدہ میں انویسٹمنٹ کانفرنس تھی، پوری دنیا کے انویسٹرز وہاں موجود تھے۔ پاکستان اس طرح کا اجتماع نہیں کر سکتا، وہ سعودی عربیہ کا کلاؤڈ تھا جس کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کے ٹاپ انویسٹرز جو ہیں، انویسٹمنٹ بینکس اور انویسٹمنٹ کمیونٹی اکٹھی کی ہوئی تھی۔ وہاں پہ اب آپ کو سٹیج ملا۔ اب بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کو ایک پروگریسو ڈیموکریسی کے طور پہ پیش کریں، ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پہ پیش کریں، آپ بتائیں کہ ہم اب ایک تیسرے ٹرانزیشن کی طرف 2-5 سال کی مدت مکمل ہوئی، اب تیسری حکومت آ گئی ہے، ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے، ہم نے توانائی کے بحران کو حل کر لیا ہے۔ وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ تقریر کی کہ پاکستان میں سب 10 سال لوٹ مار اور کرپشن کا راج تھا، پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں، کرونیزم پرویلنٹ ہے اور ہم بالکل بینکرپٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص رشتہ لینے گیا اپنے، یہ سن لیں، قطع کلامی معاف، $6 بلین لون بھی تو آیا ہے نا۔ اس کی میں بات کرتا ہوں لیکن یہ میں آپ کو سنا لوں۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لینے گیا کسی گھر، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے تو 3 قتل کیے تھے، وہ بھگت رہا ہے جیل میں، عمر قید کی سزا ہے اسے۔ پھر دوسرا جو بیٹا ہے اس کو بڑی بری عادت پڑ گئی، وہ ڈاکے ڈالتا تھا اور وہ اکثر پولیس کے ذریعے پکڑا جاتا ہے۔ تیسرے بیٹے کو بس وہ نشے کی عادت پڑ گئی، وہ بہت زیادہ نشے میں چلا گیا۔ چوتھا جو ہے بس اس کے دوست بڑے نوسر باز تھے، انہوں نے اس کو ٹھگی میں لگا لیا۔
یہ 5واں بیٹا بڑا نیک ہے تو آپ اس کے لیے رشتہ کر دیں. مجھے آپ بتائیں تو جب آپ اپنے ملک کا یہ تعارف کرائیں گے دنیا میں کون آپ کے پاس آئے گا؟ مگر عمران خان صاحب تو وہ کہیں گے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی, مگر عمران خان صاحب تو وہ کہیں گے کہ جی میں تو سچ بول رہا تھا اور سچ کے اوپر ہی ان کو جی اگر وہ اس قسم کا سچ بولیں گے تو انہیں پھر اسی تنخواہ کے اوپر نوکری کرنی پڑے گی. ایک جمہوری وزیر اعظم تبھی مضبوط ہوگا جب اس ملک کے اندر جمہوری عمل مضبوط ہوگا. جمہوری عمل مضبوط ہونے کے لیے صرف حکومت کی مضبوطی ضروری نہیں ہے, مگر اس میں اپوزیشن کی مضبوطی بھی ضروری ہے. اپوزیشن کی بھی مضبوطی ضروری ہے, میڈیا کی بھی مضبوطی ضروری ہے, سول سوسائٹی کی مضبوطی بھی ضروری ہے, اور ٹرانسپیرنسی بھی بہت ضروری ہے. اور ناظرین ادھر ہم چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا پڑے گا احسن صاحب, اور پھر ہم بات کریں گے سی پیک کی, چونکہ سی پیک کے اندر جو ایک شفافیت نہیں ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور سی پیک کے معاہدوں کے اوپر بات کریں گے, چونکہ آپ پلاننگ کمیشن میں رہ چکے تھے اور براہ راست آپ سی پیک کو دیکھ رہے تھے, تو اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں جناب احسن اقبال صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر ہیں. ناظرین, آج ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب نے نیشنل اسمبلی میں سی پیک کے حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایز اے چیف منسٹر میں نے سی پیک کی مخالفت کی. بالکل ایسا نہیں, میں نے کبھی بھی سی پیک کی مخالفت نہیں کی. مسئلہ یہ تھا 2 سال گورنمنٹ نے سی پیک کو ہمارے صوبے کو خبر ہی نہیں ہونے دی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. جب ہم اپوزیشن کے ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئیں اور یہاں پر اے پی سی ہوا, اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کو سارے صوبوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. ہم نے اس وقت ویسٹرن روٹ کا ڈیمانڈ کیا اور وہ شور مچا کے ہم نے وہ اپروو کیا. پھر صوبے کے رائٹس کے لیے میں نے آواز اٹھایا کہ ہمارے صوبے کے کوئی پروجیکٹس نہیں ہے سوائے ایک بجلی کے پروجیکٹ کے. اس کے بعد ہمیں انکلوڈ کیا گیا اور ہم نے اپنے صوبے کے 2-3 پروجیکٹس سی پیک میں ڈالے. تو کبھی بھی میں سی پیک کے نہیں, میں اپنے صوبے کے رائٹ کے لیے کہیں بھی لڑ سکتا ہوں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں, لیکن سی پیک اور چائنا کے پروگرام کے کبھی میں اگینسٹ نہیں رہا, نہ ہماری حکومت اس کے اگینسٹ ہے. احسن اقبال صاحب, سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں صرف اس کے اوپر اس وقت حکومتی سراپا احتجاج نہیں ہے, مگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, خاص طور پہ فائنینشیل ایکسپرٹس, کہ اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی, اس کے اندر کوئی انفارمیشن نہیں تھی. ابھی بھی آپ سی پیک کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ناکافی انفارمیشن ہے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے حکمرانوں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنسی بھی اپنائیں گے, جو آپ کی حکومت نہ کر پائی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پیک پاکستان کی تاریخ کا موسٹ ڈیبیٹڈ اینڈ موسٹ اسکروٹنائزڈ پروجیکٹ ہے. ہم نے اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر تمام پارٹیز پہ مشتمل ایک اوور سائٹ کمیٹی بنائی, جس میں پی ٹی آئی کے نمائندے بھی تھے, پیپلز پارٹی کے بھی تھے اور دیگر جماعتوں کے بھی تھے. اور یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی جس میں قومی اسمبلی سینٹ کے اراکین تھے, مسلسل سی پیک کی نگرانی کرتی تھی. مگر وہ یہ بار بار کہتے رہے, قطع کلامی معاف کے جی, اس کے اندر ہمیں کوئی جو پیرامیٹرز ہیں جس کے تحت یہ ہوا ہمیں نہیں بتایا گیا, جو کنڈیشنز تھیں وہ نہیں ہمیں بتائی گئیں. وہ بار بار اس بات کی شکایت کرتے. دیکھیے, نہیں وہ میں آپ سے عرض کروں, مجھے پہلی بات یہ ہے کہ جو سی پیک کا معاہدہ ہے اس کو میں نے خود پارلیمنٹ میں چیئرمین سینٹ کے پاس ہر جگہ پیش کیا کہ اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے اس میں کیا کچھ ہے. کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ جو چھپی ہوئی ہے. اس کو پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کیا گیا. اب دوسرے نمبر پہ جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں, جو کہ سی پیک کے اندر تقریباً 75% انویسٹمنٹ انرجی میں تھی, وہ تمام پروجیکٹس نیپرا کے ذریعے منظور ہوئے. اور نیپرا ایک حکومت سے علیحدہ خود مختار ادارہ ہے جس میں تمام صوبوں کے نمائندے موجود ہوتے ہیں, جس میں کے پی گورنمنٹ کا نمائندہ بھی موجود ہے. اچھا, ایسے کہہ لیتے ہیں کہ کچھ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ابھی بھی بہت ابہام ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک کی جو اینوئل رپورٹ ہے اس کا جو انیکشر ہے, اس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر, زراعت کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہے, اور ہائیبریڈ رائس جو ہے وہ یہاں پہ اگا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم زیادہ تر کاٹن اگاتے ہیں, اور ہائیبریڈ رائس تو پانی بھی بہت چوستا ہے, تو واٹر ٹیبل بھی آپ کا سکڑ جائے گا. دوسری طرف سے کاٹن سے آپ زمین لے کے آپ
رائس کو, چاول کو دے دیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ تعین کیا ہے کہ کتنا جو ہمارا لینڈ ہے وہ چائنیز لیز کر سکیں گے, یا اس کے لیے جو ہے چائنیز انویسٹمنٹ کے لیے آپ لوگ ایک سائڈ پہ؟ میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, مسلسل پاکستان میں ایک اینٹی سی پیک لابی ہے جس کو باہر سے اشیرباد ہوتی ہے, اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ حسین کی رپورٹ ہے, مقصد کانٹروورسیز آپ کھڑی کریں. ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں نا, میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے, سی پیک کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے. سی پیک 3 فیزز کے اندر ہے. پہلا فیز اس کا 2020 تک ہے, جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں انہیں دور کیا جائے, پاکستان میں انرجی کے پروجیکٹ کے ذریعے توانائی لائی جائے, پاکستان کے ریل اور روڈ کے نیٹ ورک کو اس قابل کیا جائے کہ وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے ایک پلیٹ فارم بن سکے. دوسرا فیز اس کا 2025 تک ہے. یہ ساری باتیں ہم لا تعداد, چونکہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انٹرویو ہو رہا ہے تو یہ باتیں ہم پہلے سن چکے ہیں. میرا اسپیسیفک سوال تھا کہ ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ آپ نے کتنا تعین کیا کہ جی کتنا ہم یوٹیلائز کریں گے؟ جی آپ سن لینا ذرا, آپ کے یہ سارے سوال کا جواب مل جائے گا. دوسرا فیز 2025 تک ہے جس میں انڈسٹریل کوآپریشن ہے, اور تیسرا 2030 تک ہے. اب اس پورے فریم ورک کو ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس کو پاکستان اور چین نے مل کر بنایا ہے, اس کے ذریعے ہم اسے مینج کریں گے. اب جو طریقہ ہے اس کا سی پیک کا وہ یہ ہے کہ ورکنگ گروپس بنتے ہیں دونوں ممالک کے ایکسپرٹس کے, اور اس کے اندر صرف انہی پروجیکٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے جن کے اوپر دونوں ممالک کا اتفاق ہو. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ کوئی چین ہم کو ڈکٹیٹ کر لے گا یا ہم چائنا کو ڈکٹیٹ کر لیں گے, میرا سوال یہ درست نہیں ہے. مختلف تھا. میرا سوال یہ تھا کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے, چین جو چاہتا ہے کہ جی یہاں پر انہوں نے اگانی شروع کر دی ہے, چاول اگانے شروع کر دیے ہیں اور اسٹکی چاول اگانے شروع کر دیے, اس کے لیے کتنا لینڈ ہم الگ رکھیں گے؟ ابھی تک منیزے, ابھی تک ایگریکلچر کا گروپ فارم نہیں ہوا, وہ انڈر نیگوسیشن ہے. جب ایگریکلچر کا ورکنگ گروپ فارم ہوگا اس کے ذریعے پھر ایگریکلچر پروجیکٹس لیے جائیں گے. جو ہم نے لانگ ٹرم پلان میں ایگریکلچر پروجیکٹس ڈالے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ چائنا سے ڈرپ ایریگیشن کی ٹیکنالوجی لیں, ہم چاہتے ہیں کہ چائنا سے سیڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیکنالوجی لیں تاکہ ہمارے جو سیڈز ہیں ان کی ییلڈز بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچر ہے اس میں چائنا سے مدد لیں. میں آپ سے صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا یہاں پہ چائنیز انویسٹرز کو لینڈ خریدنے کی اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چائنیز انویسٹرز کو وہی مراحت حاصل ہوں گی جو پاکستان کے لاز کے تحت کسی بھی غیر ملکی کو حاصل ہیں, اور جو کسی اور غیر ملکی کو نہیں ہے وہ ان کو بھی حاصل نہیں ہے. لہٰذا کوئی ان کو اسپیشل رائٹس نہیں دیے گئے کہ وہ یہاں پر آ کے پاکستان میں زمین خریدیں جو کہ دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے. اور ابھی تک کوئی میرے علم کے مطابق کسی جگہ انہوں نے ایگریکلچر فارمز نہیں خریدے پاکستان میں. اگر کوئی ایسی خبر پھیلا رہا ہے تو وہ غلط پھیلا رہا ہے. اچھا, دوسری طرف گلگت بلتستان کی بھی اگر ہم بات کریں, وہاں پہ بھی جو سی پیک کا معاہدے ہیں کافی زیادہ وہاں پہ ہوئے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جس قسم کے معاہدے جنہوں نے ہمیں فائدہ پہنچانا تھا وہ نہیں ہوا. وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ انوائرمنٹل جو نقصانات ہیں کہ 70,000 ٹرکس اگر گلگت بلتستان سے جائیں گے تو لینڈ سلائڈز کا خدشہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جابز کے حوالے سے تو ہماری آلریڈی لوکل جو ہمارے مائنرز ہیں ان کے لائسنسز کینسل ہو گئے ہیں, چھوٹے دکاندار وہ بند ہو گئے ہیں. پھر لینڈ گریبنگ کی وہ بات کرتے ہیں تو ہنزا اور نگر ڈسٹرکٹس کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 500 ایکڑ جو لینڈ کا ہے اکنامک زون کے طور پہ مقپون داس ایریا کے اندر چائنیز کو دے دیا گیا ہے. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم سراپا احتجاج ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہمیں حراست میں لے لیا جاتا ہے. تو یہ معاملات تو ہیں. دیکھیے, میں اس میں پھر آپ کو واضح کروں کہ جو پاکستان کے مخالف ہیں, اور خاص طور پہ بھارت کی کوشش ہے کہ گلگت بلتستان میں انریسٹ پیدا کیا جائے چونکہ وہ پیسے جیسی پیک اور اس کو وہاں سے ناکام کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پی ایم ایل این کو 2/3 اکثریت کا جو مینڈیٹ دیا ہے
وہ دیا ہی سی پیک کے اوپر ہے کہ انہیں امید ہوئی ہے کہ اس سے یہ علاقہ ترقی کرے گا. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نہیں سمجھتے کہ جی اینٹی ٹیررزم لا کے تحت کوئی بھی بک ہوا تھا؟ چونکہ یہ خدشات میرے علم میں نہیں ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے کیسز ہیں. لیکن میں آپ کو یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ ضروری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اب ہم نے جو فائبر آپٹک کیبل ڈالی ہے چائنا سے پاکستان جو گلگت بلتستان سے ہو کر آ رہی ہے, یہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اسٹیٹ آف دا آرٹ کنیکٹیوٹی دے گی جو کہ کراچی اور لاہور کے اندر نوجوانوں کو حاصل ہے. اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ سافٹ ویئر پارکس بن سکتے ہیں, وہاں کی یونیورسٹیز کو اس سے ترقی ملے گی, وہاں پہ نالج انڈسٹریز آ سکتی ہیں. اور اسی طرح احسن صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے اس کو یہ خدشہ ہے کہ اس کی جو فوڈ ہے, فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اندر سی پیک کا معاہدہ بھی ڈیزائن کیا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کولڈ سٹوریجز بنا رہے ہیں گوادر کے اندر, لاہور کے اندر, فیصل آباد کے اندر مچھلی کے لیے, ساری مچھلی اگر وہاں جا رہی ہے, رائس کی فیلڈز کی بات ہوئی ہے, میں آپ کو 2-3 معاہدے میرے سامنے پڑے ہوئے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں, دیٹ آر ان دا پائپ ورکس. تو جو پاکستان کا ایک ہم اتنا زیادہ جو امپورٹ کرتے ہیں فوڈ اور ہم اب ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے, اس کے اوپر پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چائنا کی زیادہ سے زیادہ مارکیٹ, چاہے وہ فوڈ ہے, چاہے وہ ویجیٹیبل ہے, چاہے وہ پولٹری ہے, چاہے وہ میٹ ہے, اس میں اپنا حصہ لیں. ہمیں چائنا کی اتنی بڑی مارکیٹ نیکسٹ ڈور ہے, پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے کہ یہاں سے ہم ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائیں اور چائنا کے اندر حصہ لیں. مگر اگر ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے تو ہم دوسرے کو کیسے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ کچھ دانشوروں کو جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, جو سقراط اور بقراط ہیں, یہ خبت ہے کہ شاید ہم دنیا کی واحد آپشن ہے. قزاقستان جو چائنا کے نیکسٹ ڈور ہے, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ اراضی ہے جہاں آبادی کوئی نہیں ہے. ان کو تو ایگریکلچر کے لیے قزاقستان سے بہترین جگہ نیکسٹ ڈور اور کوئی مل ہی نہیں سکتی. انہیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں پہ آ کے وہ قبضے کریں؟ تو یہ سب نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جو کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو چائنا کے نیریٹو کو خراب کیا جائے پاکستان میں, اور یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. مگر رزاق داؤد صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے اندر پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا ہے. It has caused Pakistan loss. یہ فائنینشل ٹائمز کا ان کا انٹرویو ہے. بہت آسان ہے, اب ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, ان کی حکومت ہے. یہ ان معاہدوں کے اندر بتائیں کہ ہم نے پاکستان کے مفاد کا کہاں پہ سودا کیا ہے. اب یہ لائیں نا لوگوں کے سامنے, اسمبلی کے سامنے لائیں, یہ ان معاہدوں کو جا کے تبدیل کرا لیں جہاں پہ ہم نے ملک کے مفاد کا سودے کیا ہے. خدا نہ خواستہ ہم بھی ان سے کم پاکستانی نہیں ہیں, ہم نے بھی پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ پچھلی حکومت نے پاکستان کے مفاد پر آنکھیں بند کر لی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوچ ہے جو ان کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. ان کا فرض تھا کہ یہ کہتے کہ پچھلی حکومت نے جو کامیابی حاصل کی ہم اس کے اوپر بلڈ کریں گے اور اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے. آج پرویز کھٹک صاحب نے پھر نیشنل اسمبلی کے اندر جو ہے اورنج ٹرین کو تنقید کا نشانہ بنایا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کیا کہا. دونوں جو بس ٹرانزٹ پروگرام ہے پنجاب اور اسلام آباد کا, دونوں میں سبسڈی ہے. تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم اربوں کے قرضدار ہیں, ہم لون لینے جاتے ہیں, ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, لیکن خود ایک غریب ملک 20 روپے کا ٹکٹ لے کر 6-7-8 ارب روپے سبسڈی دے کر ہم کون سا کمال کر رہے ہیں؟ ہم کون سا اس ملک پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم سبسڈی دیں اور لوگوں سے قرضے مانگے؟ تو میرے صوبے کا جو BRT ہے اس میں 1 روپے کی سبسڈی نہیں ہوگی, 10 سال پروفٹ میں رہے گا. اس بات کا جواب میں احسن اقبال صاحب سے وقفے کے بعد دوں گی, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں جناب احسن اقبال صاحب. احسن صاحب, آپ نے ڈیفنس منسٹر پرویز کھٹک صاحب کی بات نیشنل اسمبلی کے اندر سنی. انہوں نے کہا کہ اورنج ٹرین کے اوپر حکومت کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی, اس لیے چونکہ ہم غریب ملک ہیں اور ہم ہر ٹکٹ کے اوپر سبسڈی نہیں دے سکتے. تو یہ سراسر زیادتی کی ہے اور اس کو ڈیفیسٹ کو پور کرنے کے لیے ہم نے زیادہ بوروئنگ کی.
دیکھیے پہلی چیز تو جو آپ نے ان کا کلپ سنوائی اس میں واضح کروں، انہوں نے کہا جی 2 سال تک ہمیں اس کی کان و کان ہوا نہیں لگنے دی گئی. میں نے آج ہی سوشل میڈیا پہ وہ خط جاری کیا ہے جس میں کے پی گورنمنٹ نے جو 2015 میں جے سی سی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر اپنے نمائندے کے لیے ہمیں تحریر کیا تھا. یہ اب ان کا قصور ہے کہ وہ خود یا سینئر لیول پہ نہیں آتے تھے، انہوں نے ایک پارلیمانی سیکرٹری اپنے جونیئر ایم پی اے کو نامزد کیا. دراصل بات یہ کہ پہلے 2 سال پی ٹی آئی وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی کلوز ریلیشن نہیں دکھانا چاہتی تھی، وہ ایک بہت زیادہ وہ دھرنا موڈ کے اندر تھے، تو اس وجہ سے وہ اس میں شریک نہیں ہوئے. ہمارے نہ بلانے کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے کہ روکا گیا انہیں، لیکن جب وہ بعد میں آئے تو آئی مسٹ ایڈمٹ کہ وہ بہت سٹرونگ سپورٹر بنے اور ہمارے ساتھ چلے. اب جو اورنج ٹرین ہے، سوری میٹرو بس، دنیا بھر کے کی بات اندر ہو رہی تھی جی میٹرو بس ہو یا اورنج لائن ہو، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، چاہے آپ پورا یورپ دیکھ لیں، چاہے امریکہ دیکھ لیں، چاہے لندن، چاہے نیو یارک، میس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہر جگہ حکومت سبسیڈائز کرتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو انسینٹیو دیتی ہے کہ وہ اپنی جو روڈ ٹرانسپورٹ ہے اس سے نکل کے میس ٹرانزٹ پہ سفر کریں، جس سے کہ سڑکوں کا کنجیشن ختم ہوتا ہے، جس سے کہ پولوشن کم ہوتی ہے. اگر آپ یہ اوور آل کاسٹ فیکٹر ان کریں، جو آپ سڑکوں کے اوپر ایفیشنسی لاتے ہیں، کنجیشن ختم کر کے ڈیلیز ختم کرتے ہیں، اس کی اکنامک کاسٹ. ایک اور چیز آپ سے پوائنٹ کرنا ایک ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اب آئی ایم ایف لون ان کو ملے گا وہ اس کنڈیشن کے اوپر ملے گا کہ یہ آئی ایم ایف لون جو چائنیز منصوبے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یوز نہ ہو. تو اس کو ایک طریقے سے رنگ فینس کرنا کتنا آسان ہوگا آئی ایم ایف کے لون کو؟ دیکھیے اس میں کوئی مسئلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس اس وقت چائنیز قرضوں کا کوئی بوجھ نہیں ہے. پاکستان اس وقت بھی جو اس کا جو فورن ڈیٹ سروسنگ ہے اس میں بمشکل $300 ملین کے قریب جو چائنیز ہم نے ڈیفرنٹ پروجیکٹس لیے ہوئے ہیں جو کہ سی پیک سے پہلے کے ہیں، ان کا برڈن ہے. اور جب سی پیک کے پورے پروجیکٹس آ جائیں گے تو جو میکسیمم برڈن ہے وہ 2023 کے بعد کوئی $1.5 ارب تک کے قریب آئے گا، تو پھر اس کو رنگ فینس کرنا آسان کام ہوگا. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ چائنا کے قرضوں کا کوئی ایسا غیر معمولی بوجھ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں. ہم مشکلات کا شکار ہیں کہ ہماری اکانومی جب گرو کی 3% سے 6%، تو ہماری انڈسٹری چلی، جب بجلی آئی تو امپورٹس کا دباؤ پڑا. اب اس امپورٹس کے دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں فورن ایکسچینج چاہیے تھا، یا ایکسپورٹ سے یا ریمیٹنس سے یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے. پچھلے 1.5 سال جو ہمارے ہاں پولیٹیکل کرائسس تھا اس نے اس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو روک دیا جو ہمارے ملک میں آ رہی تھی سی پیک کے بعد، اور اس سے پھر ایک فورن ایکسچینج کی ریکوائرمنٹ جو تھی اس میں ایک ہول آیا جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر دباؤ میں آئے. تو یہ جو آج ہم کرائسس فیس کر رہے ہیں یہ قرضوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس پولیٹیکل کرائسس کا شاخسانہ ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر اگر ہم قرضوں کی بات کریں تو قرضہ تو اس حکومت نے بھی لیا، مگر مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھی سعودی عربیہ سے $1.5 بلین کا قرضہ لیا تھا، اس کے اوپر بھی کچھ کنڈیشنز نہیں تھے. وہ گرانٹ تھی، وہ گرانٹ تھی، گرانٹ تھی نہیں وہ گرانٹ تھی. اچھا، تو وہ اس گرانٹ کے کیا کنڈیشنز تھے؟ کوئی کنڈیشن نہیں تھی، وہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے دی گئی تھی اور اس کو So don't mind me saying this, but there are no free lunches in the world of diplomacy. We all know that. تو پھر how come کہ اس کے اوپر there were no strings attached? That was a goodwill gesture on part of the leadership of Saudi Arabia. The goodwill gesture was $1.5 billion. اور انہوں نے جی $1.5 بلین کی گرانٹ دی تھی جس کو اسٹیٹ بینک میں پارک کیا گیا تھا تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ پیسہ کہاں گیا اور کیسے استعمال ہوا. اچھا، بہت سارے جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں سر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو گرانٹ اس لیے ملا تھا تاکہ آپ کچھ اپنی جو ملٹری پرسنل ہیں وہ کمٹ کر دیں یمن کی لڑائی کے اندر، جو بعد میں ریزولوشن آ گئی پارلیمنٹ کی کہ جی ہم پاکستانی افواج کو یمن کی کرائسس کے اندر مبتلا ہونے کے لیے نہیں بھیجیں گے. دیکھیے پاکستان کی افواج تقریباً 2.25 لاکھ آپریشن عزب اور آپریشن رد الفساد میں کمیٹڈ ہے،
اور اس کے بعد ہماری جو کیپیسٹی ہے کہ ہم کسی اور جگہ فوج بھیج سکیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ بات ہمیں بھی معلوم تھی اور ہمارے دوست ممالک کو بھی پتہ تھی، تو اس لیے کوئی ہم پہ ایسا دباؤ نہیں تھا کہ ہم اس پیسے کو اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے فوج بھیجنی تھی۔ ہماری جو سب سے پہلی ترجیح تھی وہ پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دینا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے اپنے وسائل سے، جس کو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حال ہی میں انڈورس بھی کیا، کہ حکومت نے مسلح افواج کی تمام ضرورتیں پوری کیں، اور جو وسائل انہوں نے مانگے ہم نے ہر قیمت پہ فراہم کیے، جس سے ہمیں دہشت گردی کی کمر توڑنے میں بڑی مدد ملی۔ اچھا، مگر دہشت گردی کی کمر توڑنے کی بات تو اب ایف اے ٹی ایف بھی کر رہا ہے، چونکہ ہم آلریڈی گرے لسٹ کے اوپر ہیں ایف اے ٹی ایف کے اوپر، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ہم بلیک لسٹ کے اوپر جائیں۔ اب اس سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو جڑے ہوئے ہیں، اور کچھ معاملات آپ کی حکومت نے شروع کیے تھے۔ 2015 کے اندر آپ نے آئی این جی اوز کی رجسٹریشن کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے پھر سے چھیڑا تھا اور اس کا ایک نیا طریقہ بنایا تھا۔ اب اس حکومت نے آتے ہی 18 آئی این جی اوز کو نکال دیا ہے۔ اس کا خمیازہ شاید پاکستان کو اس طرح بھگتنا پڑے کہ ایف اے ٹی ایف کی آرٹیکل 8 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ اپنی سول سوسائٹی کو اچھی طریقے سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جسے پاکستان کو رسائی حاصل ہے یورپین مارکیٹس تک، وہ بھی کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا؟ جی، ہماری حکومت نے، چونکہ ہمیں کچھ شکایات آئی تھیں کہ کچھ آئی این جی اوز کے لوگ پاکستان میں ایسپیناج کے اندر اور ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جو اینٹی سٹیٹ تھیں، تو ہم نے پھر آئی این جی اوز کے ساتھ مل کر، چونکہ اس سے آپ تمام آئی این جی اوز کو بلیک نہیں کر سکتے، ہم نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا تھا کہ جس کے اوپر وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ان کی نگرانی بھی کریں گے اور انہیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کی پابندی پہ بھی لائیں گے، چونکہ بہت اچھی آئی این جی اوز بھی ہیں جن کا پوری دنیا میں ایک گڈ ول ہے اور ان کی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کنٹریبیوشن ہے۔ مگر احسن صاحب، ان کو تو کلیکٹیو پنشمنٹ مل گئی نا تمام آئی این جی اوز کو ایک طریقے سے، چونکہ جو اب ان کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے اندر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کو کیوں ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ بہرحال اس قسم کے اقدام کا ملک کو سفارتی سطح پہ نقصان ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک گلوبل ورلڈ کے اندر ہیں اور ہم اس طرح پاکستان کو شٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت ضرور یہ دیکھے گی کہ جو چند آئی این جی اوز جن کے خلاف ٹھوس شواہد ہیں ان کو وہ رجسٹریشن کینسل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک بلینکٹ نہ بنائیں، اور وہ آئی این جی اوز کے جو دنیا میں ریکگنائزڈ ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سر، اس کے اوپر میرے پاس بالکل ایک آدھا منٹ رہ گیا ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور کیا پاکستان مسلم لیگ نون انیشیٹ کرے گی اس ڈیبیٹ کو؟ جی بالکل ہونی چاہیے۔ ہم تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو کوشش کی تھی کہ جو جینوئن کریڈیبل آئی این جی اوز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ احسن اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، آپ نے احسن اقبال صاحب کی گفتگو سنی اور خود ہی آپ اس کے اندر سے نتیجے بھی نکال سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے بات کی معیشت کے اوپر اور اندرونی پالیسی کے اوپر۔ آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔